नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि जअलल जन्नत जज़ाअल अमलिल मबरूर नहमदुहु सुब्हानहु व नशकुरुहु अला कुल्ली फ़द्लिन व खैरिन मैसूर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व हुवल अफुव्वुल गफूर। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने जन्नत को पाकीज़ा अमल का बदला बनाया। हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द बयान करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। उसके फ़ज़ल और हासिल होने वाली खैर और भलाई के ऊपर जिसकी उसने हमें तौफ़ीक अता की। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वो दरगुजर करने वाला माफ़ फरमाने वाला है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपके दिल में सबसे बड़ी और तमन्ना क्या है? अपने दिल से पूछ के बताइए। यानी जो दिल की गहराइयों में एक चीज़ होती है ना जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, वो क्या है? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि दिल में क्या आता है, मुझे क्या मिल जाए तो मुझे चैन आ जाए। ईमान दे और अल्लाह की रज़ा मिल जाए और अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाए। अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद कर ले तो काम चलेगा? या मजबूरी है कोई फ़ोन खोलने की, तो आप बाहर जाके खोल के रख सकते हैं। लगाइए। ओके, शुक्रिया। जी, कुछ आवाज़ बेहतर हुई? वो असल में मैं खुद ही आहिस्ता बोल रही हूँ, तो इस वजह से भी मुश्किल हो रही है। थोड़ी तवज्जो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। जी, आप क्या कहती हैं? ये बच्चा मुसलसल बोल रहा है, इसको पीछे ले जाए तो बेहतर है। पीछे ले जाए ताकि ये भी खुश हो जाए और हम भी। जी, कि अल्लाह सुब्हानहु तआला का दीदार नसीब हो जाए और शहादत मिल जाए और प्लीज़ पीछे ले जाए। बच्चा बेचारा तंग आ जाता है, बड़ों में तो नहीं बैठ सकता। वहाँ पीछे उसको लेके खेलेंगे और घूमेंगे तो ये भी खुश हो जाएगा। उसकी फरियाद, हर बच्चे की फरियाद माँ को सुन लेनी चाहिए। जी, ईमान वाली ज़िंदगी और शहादत वाली मौत हो। ठीक है, तो शहादत किस लिए हासिल करना चाहते हैं? जन्नत के लिए। और दीदार अल्लाह का कहाँ मिलेगा? जन्नत में। तो हमारे दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश फिर जन्नत का हुसूल होनी चाहिए। अल्लाह ताला बस वो घर मिल जाए। किस किस को गम लगता है कि उसका दुनिया में अपना कोई घर, ज़ाती घर नहीं। बस दो चार लोग हैं जिनको परेशानी है, बाकी सब मुतमईन है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी ऐसे शख्स से जो किराए के घर में रहता हो या जिसका अपना कोई घर ना हो, उसके दिल का हाल ज़रा पूछे, उसका दिल खोल के देखें उसकी हालत क्या होती। उसका सबसे बड़ा हम गम यही होता है कि हमारा अपना घर हो जाए, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंचा हुआ हो, चाहे उसकी अपनी दुनिया में चंद दिन की ज़िंदगी बाकी हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश और तमन्ना यही होगी कि मेरा अपना घर बन जाए। और उसके लिए लोग अपनी सारी ज़िंदगी के एसेट्स जमा करते हैं, सारे, यानी हर तरह की बचत और हर तरह के पैसे जमा करके, जो माँ बाप से मिले वो भी, जो कमाई के हैं वो भी, कोई कर्जा लिया वो भी, यानी हर तरीका इख्तियार करते हैं कि किसी तरह घर बना ले। है या नहीं? अब मेरा एक सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि जितनी तड़प और जितना गम और जितनी फिक्र और जितनी परेशानी और जितनी कोशिश आपकी दुनिया का घर बनाने के लिए है, क्या इतनी ही जन्नत के हुसूल के लिए भी है? कोई गम
میں جواب نہیں مانگ رہی، میں صرف اس وقت آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہوں. جب جواب مانگو گی پھر میں کہوں گی ہاتھ کھڑا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ ہمارا ہم غم فکر پریشانی کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں. تو اس لیے دنیا میں کوئی بھی غم آپ کو ستا رہا ہو، کوئی کسی بھی چیز کی کمی، کسی کی زندگی میں بیٹے کی کمی ہوتی ہے تو وہ ساری اس نے پریشانی مول لی ہوئی ہوتی ہے کہ بیٹا نہیں ہے ہمارا کیا بنے گا. کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے تو اس کو یہی غم اور رنج کھائے جا رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے تو کیا بنے گا. کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو یہی غم کھا رہا ہے کہ شادی نہیں ہوئی ابھی تک، عمر گزرتی جا رہی ہے. اگر اپنی ہوئی ہوئی اور بچوں کی نہیں ہوئی تو وہ ایک الگ غم پالا ہوا ہے. اگر بچوں کے بچوں کی نہیں ہوئی تو وہ بھی ایک الگ غم ہے. گویا ہم مختلف غموں میں جی رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے غم دنیا کے متعلق ہیں جس نے ختم ہو جانا ہے، اور ہم آخرت کے بارے میں حقیقی غم نہیں رکھتے، حقیقی فکر نہیں رکھتے. اصلی سچی فکر نہیں ہے ہماری کہ وہاں کیا ہوگا، ہمارا موت کیسے آئے گی، قبر کیسی ہوگی، حشر کے دن کیا کہاں کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. دن میں کتنی دفعہ سوچتے ہیں ہم کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میرا کیا حال ہوگا. کتنی دفعہ خیال آتا ہے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ؟ ہارڈلی. خیال ہی نہیں آتا. ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی خیال نہ آیا ہو. مومن کے لیے وہ لمحہ بڑا ہی خوشی کا ہوگا. جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہا ہے اس دنیا میں، اس کے لیے یہ وقت بڑا ہی خوشی کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشی سے اس سے ملاقات کریں گے، اور یہ ہر خوشی سے بڑھ کر خوشی ہوگی. اور اس سے بڑی حسرت کوئی نہیں ہوگی کہ جب انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. جب دنیا میں کوئی پیارا انسان آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو چین آتا ہے؟ مثلاً ہسبینڈ ناراض ہو جائے، شوہر ناراض ہو جائے، یا باپ ناراض ہو جائے، یا امی ناراض ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دل نہیں لگتا نا کسی بھی کام میں. جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی اتنی ہی زیادہ تکلیف دیتی ہے. اگر قیامت کے دن یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی غم اور فکر اور پریشانی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو بہرحال ہمیں دنیا کے گھروں سے زیادہ جنت کے حصول کے لیے فکر اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جنت اللہ کے مہمانوں کے رہنے کی جگہ ہے. دنیا میں ہمارا گھر کیسا بھی ہو، لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنا بیسٹ اس کو پیش کرتے ہیں، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، ہر لحاظ سے بہترین دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے مومن بندوں کو جب خوش کریں گے تو انہیں ایسی جنتوں میں بسائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نزلا من عند اللہ قرار دیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے. تو مہمان سے تشبیہ اس لیے دی کہ مہمان کو خوش رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں کیا کرے گا؟ خوش رکھے گا. اور جنت سب سے بہترین ٹھکانہ ہے، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں. دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہے ہی کوئی نہیں. سورۃ فرقان میں آتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے. یعنی اس سے اچھی جگہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ اصل عیش کا گھر ہے، اصل خوشی کا گھر ہے. ایسی جگہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور دل میں کوئی اس کا خیال بھی نہیں لا سکتا.
یعنی ہم بعض اوقات خیالی پلاؤ پکاتے ہیں نا کہ ایسی جگہ ہو، ایسا گھر ہو، ایسے بچے ہوں، ایسی فلاں چیز ہو، اور بہترین سے بہترین چیز اپنے اس میں لاتے ہیں، دل میں لاتے ہیں کہ ہمیں ملے. لیکن جنت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی خوبصورتی کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے. فرشتے بھی جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے تھے، امپریس ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، پھر اس میں نہریں کھودی اور اس کے درختوں کو کاشت کیا. پھر جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا طوبی لکی منازل الملوک، اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے. یعنی تیرے اندر آنے والا ہر شخص کیا ہے؟ بادشاہ ہے. تو اتنی خوبصورت جنت کہ جس کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا کستوری کا تھا، یعنی خوشبو مسک. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، تو جنت کہنے لگی قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن. جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے. آپ نے دنیا میں بھی کچھ بیچز دیکھے ہوں گے نا جن کی ریت بالکل سفید ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے، یعنی دنیا میں نظر آ جائے جنت کی کوئی چیز جو ناخن سے بھی چھوٹی ہو، تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے، یعنی ہر چیز کو روشن کر دے. اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے یعنی دنیا میں اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دے، یعنی اتنے چمکدار کنگن ہوں گے. سورج جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے. رات کو کتنے ستارے نظر آتے ہیں کہ سورج آتا ہے تو سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جنت کا زیور سورج کی روشنی بھی ختم کر دے. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی زمین و آسمان سے بہتر ہے. جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بھلا دے. یعنی اگر کسی کو یہ موقع ملے کہ وہ جنت کے صرف ایک راؤنڈ لے لے تو دنیا میں کوئی غم اس کو غم نہ لگے، یعنی اس کی یادیں اتنی خوبصورت اس کے دل میں رہ جائیں کہ دنیا کی تکلیف دہ چیزیں اس کو یاد ہی نہ آئیں. اچھا یہ بتائیے کہ جنت کا سب سے بلند اور خوبصورت حصہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس. وہ کہاں پر ہے؟ عرش کے سائے تلے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. سوچیں کہ 100 سال میں جہاں کوئی پہنچے، 100 درجے، اور ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ جانے کے لیے کتنا فاصلہ چاہیے؟ 100 سال. آخرت میں 100 سال نہیں لگے گے، یہ دنیا کے حساب سے سمجھایا گیا ہے. اور پھر جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش الہی ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جنت ملے. حضرت آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. صرف جنت نہیں مانگی بلکہ ایسا گھر مانگا جو اللہ کے قریب ہو.
اللہ کا قرب مانگا، کیونکہ جنت کا شوق بھی اس لیے ہونا چاہیے کہ وہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اللہ کا دیدار کر سکیں گے، اللہ کی رضا پا سکیں گے، اور اس سے زیادہ خوش قسمتی کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ جنت کا ایک درخت کتنا بڑا ہے، اگر اس کے سائے میں سوار 100 سال چلے تو سایہ ختم نہ ہو، ایک ایک درخت اتنا بڑا ہے، تو پھر انسان بھی بڑا ہوگا اور اس کی خواہشات کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اور وہ کبھی اس سے اکے گا ہی نہیں، تھکے گا ہی نہیں، اس کو اس کی یعنی نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتا چلا جائے گا۔ اگر ایک درخت کا سایہ دیکھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، یہ دنیا کا ٹائم ہے، تو جنت تو بھری ہوئی ہے درختوں سے، اور معلوم نہیں کس کس قسم کے درختوں کے، اور ان کو دیکھتے دیکھتے کتنی اللہ کی یاد اور زیادہ آئے گی، کتنی اللہ تعالیٰ سے اور محبت پیدا ہوگی، پھر خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر طرح طرح کے کھانوں والا درخت ہوگا۔ عتبہ بن عبد السلمی کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے۔ ببول، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، شاید دیکھا بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے، یعنی اس درخت کے اندر جو کانٹے ہوں گے، ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کی خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی وہ کانٹا نہیں ہوگا بلکہ ایک چیز ہوگی، اس ایک کانٹے کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے۔ آپ تو متنجن کتنے رنگ کا پکاتے ہیں؟ 7 رنگوں کا، 10 رنگوں کا؟ تو اس یعنی ایک درخت کے اندر ایک کانٹا، اور وہ کانٹے کی طرح تیز نہیں ہوگا، دنیا میں تو کانٹے ہوتے ہیں نا درخت کے، تو وہاں کانٹے نہیں ہوں گے بلکہ مختلف چیز ہوگی، جس کو جب کھولا جائے گا تو اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ تو سوچئے کہ پھر انسان ایک وقت میں اگر ایک درخت کے پاس بھی بیٹھ گیا اور اس کا ایک کانٹا اتار لیا اور اس کو کھول کے بیٹھ گیا، تو اسی کو انجوائے کرتے 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 کتنا خوش ہو جائے گا انسان۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، کہ جس کے غم ہم نے پالے ہوئے؟ دنیا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں، یہ چیز جنت میں ہی ملے گی، اور اس کے لیے پھر محنت کی ضرورت ہے۔ وہاں گھنے سائے ہوں گے، بے شمار پھل ہوں گے، من پسند پھل ہوں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، وہ پھل کبھی ختم ہوں گے ہی نہیں۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کا ایک پھل کھانے کو دل چاہتا ہے، آپ مارکیٹ جاتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں فلاں پھل چاہیے، وہ کیا کہتا ہے، بی موسم ختم ہو گیا، اب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ کہیں سے لے کر آتے بھی ہیں تو کیا اس کا ذائقہ، رنگ، خوشبو کچھ ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ کولڈ آئس، وہ کو کیا بولتے ہیں ان جگہوں کو جہاں کولڈ سٹوریج، جی کولڈ سٹوریج میں بعض اوقات پھل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں سے بے موسمے نکال کے دیتے ہیں، الٹا بیمار کرتے ہیں۔ لیکن جنت کے پھل وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، پھر بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہیں گی، یعنی پہاڑ ہوں گے جن کی خوشبو ہوگی اور وہاں سے پانی آئے گا، جب وہ پانی وہاں سے گزرے گا تو پھر پانی کیسا ہو جائے گا؟ کیسا ہو جائے گا؟ خوشبودار۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں بعض جگہوں پر پانی جیسے سمندر کے کنارے آپ گئے، بڑی خوشی خوشی جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا وہاں آنے لگتی اسمیل، کیسی؟ مچھلیوں کی، مری مچھلیوں کی اسمیل آنے لگتی ہے، یا اور اسی طرح کی کسی چیز کی اسمیل آنے لگتی ہے۔ تو انسان کہتا ہے میں اتنی دور آیا ہوں یہاں، اور یہاں میں مزہ ہی نہیں کر رہا،
وہ سب کچھ مل ہی نہیں رہا، تھک ٹوٹ کے انسان گھر آ جاتا ہے. پھر نہریں جو ہیں زمین کی سطح پر بہہ رہی ہوں گی، اتنی گہری نہیں ہوں گی کہ وہاں کا پانی کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے. دنیا میں اگر آپ کسی نہر کے کنارے جائیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کافی نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر نہر کو ٹچ کرتے ہیں آپ. اور پھر نہروں کے کنارے جو ہیں موتیوں کے اور یاقوت کے، اور ان کی مٹی جو ہے وہ خالص کستوری ہوگی. کتنی خوبصورتی ہوگی وہاں. بلند و بالا گھر ہوں گے، اونچی نشستیں ہوں گی، سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہوں گے، خوبصورت بستر ہوں گے، ریشم کا لباس ہوگا، سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، چاندی کے برتن ہوں گے، بہت سے مشروبات ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ وہ جو سونے کے برتن یعنی جو مشروبات ہوں گے نا، ڈرنکس، وہ کئی قسم کے ہوں گے. ایک یہ کہ آپ کہیں جا رہے ہوں گے سیر و تفریح کرنے، وہاں آپ کا دل چاہے گا فلاں ڈرنک پینا ہے، تو آپ اشارہ ہی کریں گے تو وہ بہہ کر آپ کی طرف آ جائے گا. یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے اس کو نکال کے لے جائیں گے. دوسرا یہ ہوگا کہ جنت کے جو ولدان ہیں، جو بچے ہیں جنت میں، خادم، وہ آپ کو سرو کریں گے، اور بہت عمدہ طریقے سے کرسٹل کلیئر چاندی کے کپس میں وہ ڈالیں گے ڈرنک، اور اندازے کے ساتھ ان کو بھرا ہوگا. پھر وہ آپ جو بھی پسند کریں گے پیئیں گے. اور ایک اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے جن کو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا، اللہ تعالیٰ خود پلائیں گے. تو اب آپ سوچئے کہ دنیا میں ایسی کوئی عزت انسان کو کہیں سے مل سکتی ہے؟ پھر بہت سے طرح کے مشروبات ہوں گے، پاکیزہ اور لذیذ ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جوان اور پھرتیلے خادم ہوں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. جنت کے خادم ایسے ہوں گے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے جنت کے خادم ایسے ہوں گے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو یوں لگے گا جیسے موتی بکھرے ہوئے، اتنے صاف ستھرے اور خوبصورت. جنت میں حسن و جمال بڑھانے والے بازار ہوں گے کہ انسان ان بازاروں میں جا کے واپس آئے گا تو گھر والے کہیں گے تم لوگ تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو. یہاں بازار کا ایک چکر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، پہلے حال سے بھی جاتا ہے انسان. جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کوئی وہاں سے نکالے گا نہیں. اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگی، اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز جنت والوں کو پیاری نہ ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کچھ چیزیں ریمائنڈ کرا دیتی ہوں آپ کو، اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، کہ اگر جنت میں جانا ہے تو کیا کیا کرنا ہو. اپنی اپنی چیک لسٹ بنا لیتے ہیں ہم. سب سے پہلے تو ایمان اور اس پر استقامت، نہیں پھرنا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
پہلی چیز کیا ہے شرط جنت میں جانے کی؟ اب آپ بولیں ایمان اور اس پر استقامت. دوسری ہے ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. پھر ایمان اور اسلام. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے، فرما بردار تھے، اطاعت گزار تھے، ان سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے، تمہیں یہاں خوش کر دیا جائے گا. پھر طہارت، پاکیزگی، صفائی، ظاہری بھی اور باطنی بھی. جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے بتائیے؟ صفائی، طہارت، پاکیزگی، ظاہری اور باطنی. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. اور اسی طہارت میں توبہ بھی ہے جو گناہوں سے پاک کرتی ہے انسان کو. یہ اندر کی طہارت ہے. صرف اندر کی طہارت نہیں چاہیے، صرف اندر کا تزکیہ نہیں چاہیے، ظاہری صفائی ستھرائی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر معاملے میں. پھر اچھی نیت، صدق نیت. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. ہر کام اللہ کے لیے کرنا. پھر اللہ کا تقوی. پھر احسان کے ساتھ ہر کام کرنا، یہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور مہاجرین و انصار میں سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے اور وہ جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کے درجے میں پیروی کی قیامت تک. کن کی پیروی کی؟ کن کی پیروی کی؟ مہاجرین و انصار کی، یا ہجرت کر کے یا جہاد کر کے. پھر اللہ کی بندگی اور عبادت کا شوق. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا. ہمیشگی کے باغات جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، یعنی جو عبادت گزار بندے ہیں، عبادہ. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، صبر کرنا. کس کس چیز پہ صبر؟ لوگوں کی باتوں پہ صبر، تقدیر کی تکلیف دہ تقدیر پہ صبر. کوئی فوت ہو جاتا ہے پیارا، اور کس چیز پہ صبر ہوتا ہے بتائیے؟ اطاعت پہ صبر، نافرمانی نہ کرنے پہ صبر، اور آزمائشوں پہ صبر، ناپسندیدہ چیزوں پہ صبر، بیماری پہ صبر، کسی کی موت پہ صبر، بچوں کے تنگ کرنے پہ صبر، شوہر کی بے وجہ ڈانٹ ڈپٹ پہ صبر، رشتہ داروں کی باتیں بنانے پہ صبر. کہ جو بھی کوئی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پازیٹو رکھنا ہے. ہم نے جواب میں جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو. عبادت میں صبر کیا ہے؟ جیسے روزہ کیا ہے؟ صبر ہی تو ہے نا، کھانے پینے سے.
پھر اسی طرح کامل وضو، یعنی اچھا سا وضو کرنا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا ہے. وہ دعا آتی ہے آپ کو جو وضو کے بعد پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے، یعنی ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، جیسے بازو ہے، چہرہ ہے، پاؤں ہے، ایڑیاں وغیرہ، پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمدً عبد اللہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو وضو کرتے ہوئے اچھا سا وضو کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنی نہیں بھولنی، اور اس شوق میں اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. پھر جانوروں کے ساتھ احسان. اچھا، اگر جانوروں کے ساتھ احسان جنت میں لے جانے والا ہے تو انسانوں کے ساتھ احسان کا کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سسرال کی خدمت ہم پہ فرض کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، خاص طور پر دین پڑھے ہوئے لوگوں میں. اب بوڑھی ساس ہے، بیمار ہے، گھر میں دادا دادی ہیں، بوڑھے ہیں، ہم پہ تو کوئی خدمت فرض نہیں. واقعی جو دین ہمیں جانوروں کے ساتھ احسان کرنا سکھاتا ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا نہیں سکھائے گا. اچھا یہ بتائیے پڑوسیوں کے حقوق ہیں؟ تو جو آپ کے گھر میں رہ رہا اس کا کوئی حق نہیں کہ یہ میری ماں نہیں ہے، یہ تو میرے شوہر کی ماں ہے، لہٰذا شوہر وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کی خدمت میری ذمہ نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا میری ذمہ نہیں ہے. تو چلے ٹھیک ہے، پھر شوہر کو جاب سے چھٹی کرا کے گھر بٹھا دیتے ہیں، وہ اپنی ماں کی خدمت کرے اور آپ جاب کرنے کے لیے باہر نکل کھڑی ہوں. ٹھیک ہے، بچے کسی نرسری میں چھوڑے یا کسی اور ماسی کے حوالے کرے، شوہر گھر میں ہے، تھوڑی بہت ماں کی خدمت کی، باقی آرام کیا، آپ تھکی ہوئی واپس آتی ہیں گھر، پر آ کے کیا ہوتا ہے؟ گھر کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے تو کھانا بنانا ہی ہے نا. ساس کے لیے تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے تو بنانا ہے نا. وہ تو فرض ہے یا نہیں ہے وہ بھی کوئی نہیں، وہ بھی کسی اور کے ذمہ ہے. اور جب پھر شوہر بیوی سے اپنا حق مانگے گا تو بیوی تیار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ شوہر کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ اور عورتوں کی طرف دیکھے گا، اس کو میسج کرے گا، اس کو کرے گا، اس کے پیچھے جائے گا، اس کے پیچھے جائے گا، تو خوب گھر چلے گا نا. کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہمارے ذمہ تو نہیں ہے نہ ساس کی، نہ گھر کی خدمت، گھر کا کام ہمارے دین نے تو نہیں کہا عورت کرے.